دنیا عدالت میں تیرا نام رہے گا. آپ کو میرے کے سبحان اللہ. دنیا عدالت میں تیرا نام رہے گا. فاروق تیرے نام سے اسلام رہے گا. عمر مراد نبی ہے، عمر دماد علی ہے. عمر مراد نبی ہے، عمر دماد علی ہے. عمر مراد نبی ہے، عمر دماد علی ہے. عمر مراد نبی ہے، عمر دماد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. صدق الله ورسوله النبي الكريم. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، ہماری آج کی تقریر کا موضوع اور عنوان حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا مثالی دور خلافت و حکومت ہے. بلا تمہید اسی عنوان کے چند گوشے اور پہلو واضح کروں گا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے. جیسے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خلیل اللہ کی مراد ہے. ان دونوں کو اللہ سے مانگ کر لیا گیا ہے. جسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے مانگا وہ اپنی نبوت میں بے مثال ہے، مثال کوئی نہیں. مثلا تمام انبیاء کی نبوت تو پھیلی ہے، لیکن امام الانبیاء کی ذاتی ہے. تمام انبیاء کی نبوت محدود ہے، افراد کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، زمان کے اعتبار سے. لیکن امام الانبیاء کی غیر محدود ہے ہر اعتبار سے. تمام انبیاء کی نبوت کے بعد نبوت ہے، امام الانبیاء کی نبوت کے بعد قیامت ہے. بعثت انا والساعۃ کہاتین. حضور نے فرمایا مجھے اور قیامت کو ان دو انگلیوں کی طرح بھیجا گیا ہے. جس طرح ان دو کے درمیان تیسری انگلی کوئی نہیں، حضور اور قیامت کے درمیان دوسرا نبی کوئی نہیں. جسے ابراہیم خلیل اللہ نے مانگا وہ اپنی نبوت میں بے مثال ہے، اور پھر جسے محمد الرسول اللہ نے مانگا وہ اپنی صحابیت، خلافت اور حکومت میں بے مثال ہے. اور اسی خلافت و حکومت کے بے مثال ہونے کو ہم نے آج کی اس گفتگو میں موضوع بنایا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ
22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान थे। 10 साल तकरीबन इनकी मुद्दत खिलाफत है। 10 साल इनकी खिलाफत व हुकूमत का दौरानिया है, जिसे न सिर्फ अहले इस्लाम बल्कि अहले कुफर ने भी मिसाली करार दिया है। सवाल ये है, इसके मिसाली होने की वजह क्या है? हजरत उमर बिन खत्ताब का दौरे खिलाफत व हुकूमत मिसाली क्यों है? इसके जवाब में कुरान करीम की एक आयत से हम बात कर सकते हैं। अल्लाह ने 14वें पारा की सूरतुन नहल में फरमाया, ज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतम मुतमइन्नतन यअतीहा रिज़्कुहा रग़दम मिन कुल्ली मकान। अल्लाह ने एक बस्ती की मिसाल को बयान किया और उसके मिसाली होने की 2 वजह जिक्र की। नंबर 1, कानत आमिनतम मुतमइन्ना, उसका अमन और इत्मीनान वाली होना। नंबर 2, यअतीहा रिज़्कुहा रग़दम मिन कुल्ली मकान, हर जानिब से वाफिर रिज़्क का आना। अमन और इत्मीनान का हर किसी को नसीब होना और रिज़्क का हर किसी के पास पहुंचना। बदअमनी भी ना हो, मुआशी तंगदस्ती भी ना हो। ये 2 चीजें मिसाली होने की अलामत है। इन 2 वजहों से अल्लाह ने उस बस्ती की मिसाल को बयान किया। हजरत मौलाना इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह ने मारिफुल कुरान में लिखा है, इससे बतौर मिसाल कोई भी बस्ती मुराद हो सकती है या फिर बतौर खास इससे मक्का की बस्ती मुराद है। फिर बाद में उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, उन पर कहत का अजाब आया, तफसील है। बहरहाल मिसाली होने की 2 वजह इस आयत से समझ में आई कि अगर अमन और रिज़्क ये 2 खूबियां कहीं आ जाएं तो वो जगह मिसाली बन जाती है। वो घर हो तब, गली हो तब, मोहल्ला हो तब, शहर हो तब, मुल्क हो तब, हुकूमत और सल्तनत हो तब उसे मिसाली कहा जाता है। और हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने खिलाफत व हुकूमत में ये दोनों चीज वाफिर मिकदार में मौजूद थी। अमन व इत्मीनान भी, रिज़्क और रोज़ी भी। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने खिलाफत में अमन की क्या कैफियत थी, इत्मीनान का क्या आलम था। हजरत उमर बिन खत्ताब के जमाना में अमन व इत्मीनान इस हद तक वाफिर था, इस हद तक आम था कि सिर्फ अमीर ही अपने आप को मामून नहीं समझता था, गरीब भी अपने आप को मसऊन व महफूज पाता था। अगर कहीं किसी गरीब के साथ ज्यादती होती, हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो उसका फौरन इजाला करवाते, ताकि अमीरों के जहन में ये बात ना आ सके कि हमारे लिए कानून और है, गुरबा के लिए कानून और है। इस पे एक वाकया तारीख की किताबों में लिखा है। मुल्क शाम का एक नसरानी सरदार जिसका नाम जबला किताबों में जिक्र किया गया, मुसलमान हुआ, काबतुल्लाह का तवाफ कर रहा था। दौराने तवाफ एक गरीब सहाबी का कदम उसके तहमद की चादर पर आ गया। उसने फौरन उस गरीब को तमाचा दे मारा। गरीब हजरत उमर बिन खत्ताब के पास कसरे खिलाफत में पहुंचा। वहां पहुंचकर शिकायत की। हजरत उमर बिन खत्ताब ने फौरन उसे तलब कर लिया। फरमाने लगे, आपने इस गरीब को तमाचा मारा? वो कहने लगा, जी मैंने मारा।
کیوں مارا؟ جی اس نے میرے اتنی قیمتی تہمند اور چادر پر قدم رکھ دیا۔ حضرت عمر نے کہا نصف زمین پر اگر تم چلو گے اور نصف زمین پر تمہاری چادر چلے گی تو خود ہی بتاؤ یہ غریب کہاں جائیں گے۔ اگر نصف زمین پر تم چلو، نصف زمین پر تمہاری چادر چلے، خود ہی بتاؤ یہ غربا کہاں جائیں گے۔ حضرت عمر نے کہا تو نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے اور عمر بن خطاب اس زیادتی کا بدلہ دلوائے گا، جیسے تو نے سب کے سامنے اسے تماچا مارا یہ بھی تجھے سب کے سامنے تماچا مارے گا۔ وہ کہنے لگا امیر المومنین میں سردار ہوں۔ فرمایا ان چیزوں میں اسلام امیر غریب سردار غیر سردار کو نہیں دیکھتا، اسلام کی نظر میں سب برابر۔ کہنے لگا جی مجھے ایک دن کی پھر مہلت دے دیجیے، کل کروا لیجیے۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ راتوں رات وہاں سے بھاگ گیا اور مرتد ہو گیا۔ حضرت عمر بن خطاب نے یہ تو گوارا کر لیا کہ یہ مرتد ہو گیا، لیکن اسلام کے نظام میں عدل پر کسی حرف کا آنا گوارا نہیں کیا، اس لیے کہ اگر یہاں حضرت عمر بن خطاب اسے چھوڑ دیتے تو قیامت تک کوئی غریب امن سے نہ رہ سکتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں امن عام تھا، صرف امیر ہی مامون نہیں تھے، غریب بھی محفوظ تھے۔ امیر کی عزت محفوظ نہیں تھی، غریب کی عزت بھی محفوظ تھی، سب کے لیے یکساں امن تھا۔ حضرت عمر بن خطاب نے عورتوں کے لیے بھی امن مہیا کیا، بلکہ حضرت عمر بن خطاب نے عورتوں کو زندگی عطا کی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ مصر کی سرزمین پہ حضرت عمرو بن العاص تھے، فاتح مصر، انہوں نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ یہاں بحر نیل ہے، وہ سال میں خشک ہو جاتا ہے، اور چلتا وہ کب ہے جب ایک نوجوان لڑکی بنا سنوار کے اس کی نظر کی جاتی ہے۔ اب یہ خشک ہو چکا ہے، یہاں کی زراعت کا دار و مدار پانی پر ہے، اگر پانی نہیں ہوگا تو ہر شے تباہ ہو جائے گی۔ لوگ اصرار کر رہے ہیں کہ وہی عمل کیا جائے جو ہم پہلے سے کرتے آ رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا یہ رسم ہے اور اسلام رسوم کی اجازت نہیں دیتا، آپ یہ کام نہ کریں۔ رہی یہ بات کہ نیل کو چلانا کیسے ہے، یہ ایک خط بھیج رہا ہوں، یہ نیل کے اندر ڈال رہا ہوں۔ خط پہ لکھا کیا ہوا تھا؟ من عبداللہ عمر الى بحر النیل، یہ اللہ کے بندے عمر کی طرف سے بحر نیل کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ مضمون اس کا کیا تھا؟ آسان لفظوں میں عرض کرتا ہوں، اے نیل اگر تو اپنی مرضی سے چلتا تھا پھر ہمیں تیرے چلنے کی ضرورت نہیں، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا تھا پھر ہمیں تیری ضرورت ہی کوئی نہیں، اور اگر تو اللہ کے حکم سے پانی دیتا تھا تو پھر اللہ کا بندہ عمر تجھے کہہ رہا ہے کہ لڑکی تجھے نہیں دی جائے گی، پانی تجھے دینا پڑے گا۔ یہ عمر کا پیغام آیا ہے، لہذا ان کے لیے پانی چھوڑ دیا جائے۔ جیسے ہی وہ خط نیل کے درمیان رکھا گیا، نیل نے پانی چھوڑا، اس حد تک پانی چھوڑا کہ پانی بڑھتا گیا، اور جہاں دیدہ لوگ کہتے ہیں آج تک نیل کا پانی بڑا تو ہے، اس میں 1 انچ بھی کمی واقعہ نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس نے عمر کے خط کی اتنی لاج رکھی ہے۔ زندگی عورتوں کی محفوظ نہیں تھی، بچیوں کو امن نصیب نہیں تھا، عمر بن خطاب نے عورتوں اور بچیوں کو امن دیا ہے۔ انسان تو انسان رہے، عمر بن خطاب نے حیوانوں کو امن دیا ہے، حیوانوں۔ آج انسانی حقوق کی تنظیمیں بڑا واویلا کر رہی ہیں، لیکن حضرت عمر بن خطاب کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو انسانیت کا عمر سے بڑھ کے قدردان آپ کو نہیں ملے گا، جس نے جانوروں کو بھی امن دیا،
تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ بتاتا ہے حضرت عمر کے دور میں بکریاں اور بھیڑیے ایک گھات سے پیا کرتے تھے، ایک میدان میں چرا کرتے تھے. کسی بھیڑیے کو کبھی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ کسی بکری پہ پنجہ ڈال سکے، ہمت نہیں ہوئی. اس حد تک عمر بن خطاب نے امن کی بارش کر دی. بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن میں نے بطور نمونہ چند ایک مثالیں پیش کی ہیں. اب نقطے کی بات عرض کرنے لگا ہوں. حضرت عمر بن خطاب کے دور میں یہ امن قائم کیسے ہے؟ قیام امن کا ان کے پاس کون سا نسخہ تھا جس کی وجہ سے اتنا مثالی امن اتنے طویل و عریض رقبہ پر انہوں نے قائم کیا؟ یاد رکھیے حضرت عمر کے پاس قیام امن کا نسخہ عدل و انصاف کی صورت میں تھا. امن اور اطمینان ہمیشہ عدل و انصاف کی کوکھ سے جنم لیتے ہیں. امن و امان کی ماں عدل و انصاف ہے. جب کسی زمین پر عدل و انصاف ہوتا ہے وہاں بد امنی پیدا نہیں ہوتی. جب حاکم خود رعایا کے حقوق انہیں دے تو پھر کون عقل مند تلوار کو ہاتھ میں لے گا؟ بد امنی جب بھی پیدا ہوئی، جہاں بھی پیدا ہوئی، اس کی پیدائش کا سبب ناانصافی. اور حضرت عمر بن خطاب کے دور میں انصاف عام تھا، عدل عام تھا. ایک بات اور سمجھیے، ہم آج کے دور سے گزر رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ہمیں انصاف ملتا نہیں، ہمیں انصاف خریدنا پڑتا ہے. ہماری عدالتوں میں انصاف ملتا نہیں، بکتا ہے. انصاف ملتا نہیں، بکتا ہے. لیکن حضرت عمر بن خطاب کے زمانے خلافت میں انصاف مظلوموں کو تلاش کیا کرتا تھا، خود چل کے دروازوں پہ جایا کرتا تھا. عمر بن خطاب نے مثالی انصاف کیا. اور اگر ہمارے معاشرہ میں کوئی منصف جانا اور پہچانا جاتا ہو تو اس کے انصاف کے پیمانے بھی مختلف ہوتے ہیں. اپنوں کے لیے عدل و انصاف کا پیمانہ اور، غیروں کے لیے پیمانہ اور. اپنوں کے لیے معیار انصاف الگ، غیروں کے لیے معیار انصاف الگ. ہم نے بڑے بڑے منصفین کو انصاف کرتے دیکھا. جب وہ عدل و انصاف کرتے ہیں اپنے ووٹروں کو دیکھ کر کرتے ہیں، اپنے سپورٹروں کو دیکھ کر کرتے ہیں، اپنے معاونین کو دیکھ کر کرتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کو دیکھ کر کرتے ہیں کہ کہیں اپنا تو اس کی زد میں نہیں آ رہا. اگر اپنا زد میں آ رہا ہو وہاں قانون انصاف ہی بدل دیتے ہیں، وہاں اصول انصاف ہی بدل جاتے ہیں. لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا انصاف کا پیمانہ سب کے لیے ایک تھا. انصاف کا قانون دوہرا نہیں تھا، معیار ایک ہی تھا، سب کے لیے. اگر کسی غیر نے جو اپنے رشتہ داروں کے دائرہ میں نہیں آتا شراب پی، اسے 80 کوڑے لگائے. اپنے سگے بیٹے نے پی لی تو اسے بھی لگائے. ابو شہمہ بیٹے نے مصر میں شراب پی، پتہ چلا اس نے پی ہے، کوڑے بھی لگ چکے ہیں. لیکن حضرت عمر بن عاص نے انہیں کوڑے ایک تو اپنے گھر میں بلا کر لگائے ہیں، نمبر 2 آہستہ آہستہ لگائے. حضرت عمر نے ان کو خط لکھا کہ مجھے آپ کی اس جرت پر بڑا تعجب ہوا کہ آپ نے اپنے گھر میں بلا کر اور آہستہ آہستہ شرابی کو کوڑے لگائے. شراب پینے والے کے ساتھ رعایت کی. شریعت نے جو حدود مقرر کی ہے ان کی حکمت یہ ہے، ایک تو ان میں حکم یہ ہے سر عام، نمبر 2 جس کیفیت سے شریعت نے کہا اسی کیفیت سے. حکمت کیا ہے؟ سر عام جب لگاؤ گے، حد سر عام نافذ کرو گے تو دوسروں کے لیے عبرت کا باعث بنے گا. اور جب مقررہ کیفیت سے لگاؤ گے تو وہ دوبارہ جسے حد لگ رہی ہے اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا. لیکن جیسی رعایت تم نے کی اس سے یہ حکمت تھوت ہو جاتی ہے. تم نے گھر میں کوڑے لگائے، دوسروں کو عبرت کیسے ہوگی؟ پھر آہستہ آہستہ لگائے، اس کے دل میں اس سزا کا خوف کیسے پیدا ہوگا؟ اس لیے تمہارے اس عمل اور جرت پر
مجھے تعجب ہے اور میں اس کے سوا آپ کے لیے اب کچھ بھی نہیں کر سکتا کہ آپ کو معزول کرتا ہوں، معزول کر دیا۔ اور اپنے بیٹے کو بلایا اور اسے کہا تجھے دوبارہ کوڑے لگیں گے، زور سے لگیں گے، سر عام لگیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت عمر سے بڑے بے تکلف تھے، انہوں نے کہا امیر المومنین سزا مل چکی ہے، دوبارہ کیوں سزا دیتے ہو؟ فرمانے لگے جیسے ملنی چاہیے ویسے نہیں، سفارش کو مسترد کر دیا۔ بیٹا ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا، ابا جان بیمار ہوں، مر جاؤں گا۔ کہا بیٹا مرتا مر جائے لیکن عمر کا عدل و انصاف نہیں مرنا چاہیے۔ بیٹے کا مرنا گوارا ہے لیکن اسلام کے نظام عدل و انصاف پر کسی حرف کا آنا گوارا نہیں۔ حضرت عمر نے اسے دوبارہ کوڑے لگائے، سرے عام لگائے۔ 1 مہینے کے بعد بیٹے کا انتقال ہو گیا، یہ تو گوارا کر لیا لیکن عدل و انصاف پہ کسی حرف کا آنا گوارا نہیں کیا۔ جب ایسا عدل و انصاف ہو، امن کیوں نہ جنم پھوٹے گا، امن کی بارش برسے گی، ہر جانب امن ہی امن نظر آئے گا۔ تو امن عدل و انصاف کی کوکھ سے جنم لیتا ہے، اور حضرت عمر بن خطاب کا عدل و انصاف وہ ہے جسے غیر بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اس کی متعدد مثالیں ہیں، 1-2 مثال میں اور عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سوانے کی کتابوں میں لکھا ہے، خشک روٹی کھا کھا کے ان کی انتڑیوں پہ سوزش آ گئی۔ حکما اور اطباء کہنے لگے اس انتڑیوں کی سوزش کی وجہ خشکی ہے، آپ زیتون کا تیل چند دن استعمال کریں یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ جو ہی جسم میں چکناہٹ گئی خشکی ختم، خشکی گئی تو سوزش ختم، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب کہنے لگے میرے پاس تو زیتون کا تیل استعمال کرنے کی گنجائش نہیں۔ حکما نے کہا کہ بیت المال میں تیل ہے۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے، بیت المال والے کو بلا لیا، پوچھا بیت المال میں کتنا تیل ہے؟ حضرت وافر ہے، بہت بڑی مقدار میں۔ حضرت عمر کہنے لگے اچھا یہ بتا اگر اسے مدینہ کے سب لوگوں پہ تقسیم کیا جائے تو پھر میرے حصے میں کتنا آتا ہے؟ بیت المال والے نے کہا جی پھر تو تھوڑا سا آتا ہے، وہ تو آپ کے علاج کے لیے ناکافی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی اپنے پیٹ پہ یوں ہاتھ مار کے کہنے لگے جتنا مرضی گڑ گڑاتا رہے تجھے ملے گا وہی جو تیرے حصے میں آتا ہے، تجھے ملے گا وہی جو تیرے حصے میں آتا ہے، حصے سے زائد تجھے نہیں مل سکتا۔ بے شک تو امیر المومنین کا پیٹ ہے، بے شک تو خلیفۃ المسلمین کا پیٹ ہے۔ یہ عمر بن خطاب کا عدل و انصاف تھا۔ امام اہل سنت حضرت مولانا عبد الشکور لکھنوی رحمت اللہ علیہ نے سیرت خلفائے راشدین میں ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رات کو گشت کیا کرتے تھے، شام ڈھلتے ہی کوڑا پکڑ لیتے تھے اور گلیوں کا چکر لگاتے تھے۔ رعایا سوتی تھی، امیر المومنین پہرے دار ہوتے تھے، عوام سوتی تھی، امام پہرا دیتے تھے۔ اور آج کا دور کیا ہے؟ اس کا برعکس دور ہے۔ یہی وجہ ہے آج کے دور میں وہ امن بھی نہیں جو اس دور میں تھا، وہ معاشی خوشحالی بھی نہیں جو اس دور میں تھی۔ حضرت عمر رات کو پہرا دیتے تھے، ایک ہاتھ میں درہ ہوتا تھا، دوسرے ہاتھ میں لالٹین ہوتی تھی، گلیوں میں پہرا دیا کرتے تھے، عوام سوتی تھی، امام جاگتا تھا۔ ایک دن حضرت عمر پہرا دے رہے، دیکھا کہ ایک گلی کے کونے پہ ایک مرد اور عورت 2 فرد کھڑے ہیں اور وہ سرگوشی کر رہے ہیں۔ حضرت عمر پاس سے گزرے، اس آدمی کو کوڑا مارا، وہ کہنے لگے حضرت یہ تو میری بیوی ہے، یہ میری بیوی ہے۔ حضرت عمر نے کہا بے شک بیوی ہے، تو اس طرح لے کے کیوں کھڑا ہے؟ لوگوں کو کیوں بدگمانی میں مبتلا کرتا ہے، کیوں غیبت میں مبتلا کرتا ہے؟ بے شک تیری بیوی ہے، یہاں یوں کیوں کھڑا ہے اور اس وقت کھڑا ہے؟ وہ کہنے لگا حضرت باہر سے آیا ہوں، یہاں کھڑا ہو کے مشورہ کر رہے ہیں کہ کہاں جائیں، میں یہاں کا رہنے والا نہیں، میں باہر سے آیا ہوں، یہاں کھڑا ہو کے اپنی بیوی سے مشورہ کر رہا ہوں کہ اس رشتہ دار کے ہاں جاؤں یا اس رشتہ دار کے ہاں جاؤں، اس لیے کھڑا ہوں۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ اس کا موقف ٹھیک ہے،
مجھ سے غلطی ہوئی ہے. فوراً اپنے ہاتھ سے کوڑا اس کے ہاتھ میں تھما دیا، اپنے ہاتھ سے چھڑایا اس کے ہاتھ میں تھمایا، اور کہنے لگے خدا کے لیے مجھے کوڑا مار کے یہیں پہ بدلہ لے. وہ کہنے لگا امیر المومنین آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے معاف کیا. کہا نہیں تو بدلہ لے. وہ کہنے لگا میں نے معاف کیا. فرمایا مجھے اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے، مجھ سے بدلہ لے لے. اس آدمی نے کہا اگر آپ اللہ کے ڈر کی وجہ سے کر رہے ہیں تو جاؤ، میں نے آپ کو اللہ کے لیے معاف کیا، میں نے آپ کو اللہ کے لیے معاف کیا. یہ حضرت عمر بن خطاب کا عدل و انصاف تھا، یہ حضرت عمر بن خطاب کا انصاف کا پیمانہ تھا، یہ انصاف کا معیار تھا. اگر بیت المال سے غنیمت سے جو باقی صحابہ کو ملا وہی عمر نے لیا. ان کو ایک چادر ملی، حضرت عمر کو بھی ایک چادر ملی. اور جب حضرت عمر منبر پہ 2 چادریں پہن کے بیٹھے، صحابہ کرام میں سے کسی نے سوال کر دیا جناب خطبہ بعد میں سنیں گے، پہلے بتائیے ہمارے پاس چادر ایک ایک ہے، آپ کے پاس 2 کہاں سے آئے؟ حضرت عمر بن خطاب نے کہا اس کا جواب عمر نہیں دے گا، عبداللہ بن عمر دے گا. عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے، کہنے لگے ایک چادر میرے ابا جان کی ہے، دوسری میں نے اپنے ابو کو ہدیہ کر دیا، اس لیے میرے پاس ایک بھی نہیں ہے، میرے ابو کے پاس 2 ہو گئی ہے. ان کے لیے کوئی اضافی چیز نہیں تھی. جو عوام کے لیے وہی حکمران کے لیے، جو عوام کے لیے وہی امام کے لیے، جو غلام کے لیے وہی آقا کے لیے. کیا کہنے عدل و انصاف کے، کیا کہنے عدل و انصاف کے. واقدی نے فتوح الشام میں لکھا ہے حضرت عمر بن خطاب کو شام کے عیسائیوں نے خود بلایا کہ ہم نے ان کی نشانیاں تورات انجیل میں پڑھ رکھی ہیں، انہیں بھیج دو، ہم ان نشانیوں کے مطابق دیکھ لیں گے، اگر عمر ہی ہوئے ہم لڑائی نہیں کریں گے، چابیاں ان کے دامن میں ڈال دیں گے. حضرت عمر بن خطاب چلے گئے. مورخین کہتے ہیں ایک غلام ساتھ، سوار 2 تھے، سواری 1 تھی. حضرت عمر نے طے یہ کیا کہ اتنے میل تک میں سواری کروں گا، تو مہار پکڑے گا، پھر اتنے میل تک تو سواری کرے گا، میں مہار پکڑوں گا. حضرت عمر بن خطاب سوار ہوئے، غلام مہار پکڑ کے چلتا رہا. پھر حضرت عمر نے غلام کو سوار کیا، خود مہار پکڑ کے چلتے رہے. انصاف یہ نہیں کہ میں حکمران ہوں، امام ہوں، خلیفہ ہوں، یہ غلام ہے اور غلام کا کام خدمت کرنا ہوتا ہے. انسان سمجھا غلاموں کو بھی، اسے سوار کیا، مہار پکڑ کے چل پڑے. مہار پکڑے جا رہے تھے، ایک بستی سے گزر ہوا. ایک آدمی نے سوال کیا کہ کیا امیر المومنین وہ ہے جو شاہ سوار ہے؟ کیا امیر المومنین وہ ہے جو سواری پر سوار ہے؟ حضرت عمر خود بولے، فرمانے لگے وہ امیر المومنین نہیں جو سوار ہے، بلکہ وہ امیر المومنین ہے جس کے ہاتھ میں مہار ہے. وہ امیر المومنین ہے جس کے ہاتھ میں مہار ہے. ایسا مثالی عدل و انصاف اور امن اطمینان ہمیشہ عدل و انصاف کی کوکھ سے جنم لیتا ہے. جب حکمران عدل و انصاف سے کام لے، رعایا کو انصاف دے، پھر کیسے معاشرہ میں بد امنی پیدا ہو سکتی ہے، پھر سوسائٹی اور سماج کیسے بد امنی کی تصویر بن سکتا ہے. حضرت عمر کے پاس قیام امن کا یہ نسخہ تھا. انہوں نے عدل و انصاف کی تلوار سے امن قائم کیا اور 22 لاکھ مربع میل کو امن اور آشتی کا گہوارہ بنا دیا. یہ ان کے دور خلافت و حکومت کے مثالی ہونے کی پہلی وجہ. اور حضرت عمر بن خطاب اپنے لیے استثناء کا قانون نہیں رکھتے. ہمارے آج کے حکمرانوں نے جو قوانین بنائے ان میں فلانے قانون میں صدر کو استثناء حاصل ہے، فلانے قانون میں وزیر اعظم کو استثناء حاصل ہے. لیکن حضرت عمر بن خطاب وہ عادل حکمران تھے جن کے لیے وہی قانون ہوتا تھا جو رعایا اور عوام کے لیے ہوتا تھا. اپنے لیے استثناء کا قانون نہیں تھا، استثناء نہیں رکھتے تھے. امام طبری رحمت اللہ علیہ نے تاریخ طبری کی 4 جلد کے 207 صفحہ پر لکھا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب جب کسی کو عامل اور گورنر بناتے تو 5 چیزوں کی ہدایت کرتے کہ ان 5 پہ عمل کرنا.
وہ 5 کون سی تھی؟ نمبر 1، کوئی بھی گورنر، کوئی بھی عامل ترکی گھوڑے پر سواری نہیں کرے گا، یہ تکبر کو جنم دیتا ہے۔ باریک لباس نہیں پہنے گا، چھنا ہوا آٹا نہیں کھائے گا، اپنے دروازے پر دربان کھڑا نہیں کرے گا، اہل حاجت کے لیے دروازہ ہمیشہ کھلا رکھے گا۔ 5 نصیحتیں کرتے تھے، 5 ہدایات دیتے تھے، اور پھر یہ ان کے لیے نہیں ہوتی تھی، حضرت عمر خود بھی ان پہ عمل کرتے تھے، اپنا استثناء رکھتے تھے۔ حضرت عمر نے خود بھی کبھی نہ ترکی گھوڑے پر سواری کی، نہ باریک لباس پہنا، نہ چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھائی، نہ اپنے دروازے پہ دربان مقرر کیا، اور نہ ہی کبھی اہل حاجت کے لیے دروازہ بند کیا، بلکہ جب لوگوں کے دروازے بند ہو جاتے تھے حضرت عمر اپنے دروازے سے نکل کے اہل حاجت کی حاجت پوری کرنے کے لیے گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے، گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ اور اگر کہیں اطلاع مل جاتی کہ ان ہدایات کی مخالفت ہوئی ہے، ان کے خلاف ورزی ہوئی ہے، تو پھر اپنے کڑے نظام احتساب کو حرکت میں لایا کرتے تھے، اپنے نظام احتساب کو حرکت میں لاتے، فوری کارروائی کرتے، اس کا سد باب کرتے۔ اور اس کی متعدد مثالیں تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں، حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، صرف 2 مثالیں پیش کروں۔ ایک مثال کنز الامال کی، غالباً 6ٹھی جلد 355 صفحہ پہ ہے۔ کنز الامال میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، اور سعد بن ابی وقاص کون تھے؟ الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں لکھا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھے، گورنر کوفہ تھے۔ سعد بن ابی وقاص کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب کی انٹیلیجنس نے رپورٹ مہیا کی، جی انہوں نے اپنے دروازے کے باہر ایک محل تعمیر کیا ہے، اور اس محل کے باہر ایک ڈیوڑی بنائی جو اہل حاجت کو گورنر تک پہنچنے میں مشکلات کا باعث بنتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے فوراً حضرت محمد بن مسلمہ کو بھیجا اور انہیں کہا جا کے تحقیقات کرو، اگر بات صحیح ہے تو فوراً ڈیوڑی کو آگ لگا دو۔ محمد بن مسلمہ گئے، تحقیقات کی، صحیح بات تھی، انہوں نے فوراً اس ڈیوڑی کو آگ لگا دی۔ جب اس کا دھواں بلند ہوا، آگ کے شعلے آسمان کی طرف لپکنے لگے، پھر سعد بن ابی وقاص باہر آئے، دیکھا محمد بن مسلمہ اپنے عملے کے ساتھ وہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنی نظروں کو جھکا لیا، اپنے دانت سے دانت نہیں ہلایا، اور کھڑے ہو کر دیکھتے رہے۔ حضرت عمر بن خطاب کے ہاں ان کی پیشی ہو گئی، فوراً ان کا نظام حرکت میں آتا تھا۔ اور ایک مثال اس کی کتاب الخراج کے 66 صفحہ پر، اور تاریخ طبری کی 4تھی جلد کے 207 صفحہ پر ہے کہ حضرت ایاس بن غنم، یہ مصر کے گورنر تھے، ان کے بارے میں اطلاع ملی جی انہوں نے باریک لباس پہنا، باریک کپڑے پہن کر یہ گورنر ہاؤس میں بیٹھتے ہیں۔ فوراً محمد بن مسلمہ کو بھیجا، جا کے تحقیقات کیجئے، اگر بات صحیح ثابت ہو انہیں گریبان سے پکڑ کے میرے پاس لے آئیے۔ محمد بن مسلمہ گئے، دیکھا کہ وہ باریک کپڑے پہن کر اپنے مسند پر بیٹھے ہوئے تھے، گریبان سے پکڑا اور قصر خلافت میں لا کر چھوڑ دیا۔ حضرت عمر بن خطاب نے جب انہیں دیکھا باریک کپڑے پہنے ہوئے تھے، اتروا دیے اور بکریوں کے بالوں کا ایک گرم چوغا انہیں پہنایا، پہنا کر کہا آج سے تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ تو بیت المال کی بکریاں چلا۔ گورنر مصر 6 مہینے تک بیت المال کی بکریاں چراتے رہے، اور حضرت عمر خود بھی بیت المال کے اونٹ چرایا کرتے تھے۔ یہ عاجزی اور انکساری، 6 مہینے تک بیت المال کی بکریاں چراتے رہے، اور حضرت ایاس بن غنم روتے تھے کہ کاش اس دن سے پہلے مجھے موت آ جاتی۔ 6 مہینے تک بکریاں چرائیں۔ اس کے بعد حضرت عمر کہنے لگے لگتا ہے جتنی سزا مل چکی ہے دوبارہ یہ کام نہیں ہوگا۔ پھر انہیں اس عہدے پر بحال کیا، دوبارہ ان کی کبھی بھی ایسی شکایت نہیں آئی۔ اپنے لیے استثناء نہیں تھا، سب سے پہلے قانون پہ خود عمل کرتے تھے، پھر دوسروں سے کرواتے تھے، اور اس میں برکت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے تائید ہوتی ہے،
اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت شامل حال ہوتی ہے. یہی وجہ ہے حضرت عمر بن خطاب کا دور حکومت مثالی دور حکومت. عدل و انصاف انہوں نے مرنے نہیں. عدل و انصاف کا قانون طاقتور رکھا. اور یہ کب طاقتور بنتا ہے؟ جب سب کے لیے ایک جیسا ہو، کسی کے لیے استثناء نہ ہو. حضرت عمر بن خطاب نے اس طرح اس قانون کو مضبوط اور طاقتور بنایا. تو ان کے دور میں امن و امان عام تھا. یہ پہلی وجہ ہے اس دور خلافت و حکومت کے مثالی ہونے کی. اور دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں معاشی تنگ دستی نہیں تھی. رزق اور روزی عام تھی، سب کو پہنچتی تھی. اور حضرت عمر نے معاشی تنگ دستی کے خاتمے کا بڑا اچھا انتظام کیا. فوجی چھاؤنیاں مقرر کر دی تاکہ یہ معاشرہ کو امن فراہم کرے اور معاشرہ کے افراد کی روزی کا بندوبست ہو جائے. یک تیر دو شکار. پھر 100 کم 5000 مساجد تعمیر کی، جن میں 900 جامعہ اور 4000 عام مساجد. ان میں مؤذن مقرر کیے، امام مقرر کیے، خطیب مقرر کیے، ان کی تنخواہیں مقرر کی تاکہ حقوق اللہ کی ادائیگی بھی احسن انداز سے ہوتی رہے اور معاشی تنگ دستی بھی ختم ہو جائے. پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کو قائم کیا. بیت المال کو قائم کر کے غرباء کے، فقراء کے، مساکین کے، عمال کے وظائف مقرر کیے تاکہ سب کو رزق روزی مہیا ہو، معاشی تنگ دستی کا خاتمہ ہو. اور عمر بن خطاب نے جو بچوں کا وظیفہ مقرر کیا اس کے لیے معیار یہ رکھا کہ جن بچوں کا دودھ چھڑا دیا جائے گا ان بچوں کا وظیفہ جاری ہو جائے گا. ایک دن رات کو گشت کر رہے تھے، دوران گشت آواز سنی ایک بچے کے رونے کی. دروازے پہ دستک دی، دستک دے کے کہا یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ آواز آئی جس کا وقت سے پہلے دودھ چھڑا دیا گیا ہے. حضرت عمر نے کہا وقت سے پہلے دودھ کیوں چھڑایا؟ اس عورت نے کہا اس لیے کہ امیر المومنین کا قانون یہ ہے کہ وہ بچے کا وظیفہ تب جاری کرتے ہیں جب اس کا دودھ چھڑوایا جائے. ہمارے پاس اور کوئی انتظام نہیں، ہم نے وقت سے پہلے دودھ چھڑوا دیا تاکہ اس کا وظیفہ جاری ہو اور ہم آسانی سے گزر بسر کر سکیں. حضرت عمر آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھوں میں آنسو سجائے ہوئے اللہ کے دربار میں پہنچے، سجدہ ریز ہو گئے، اللہ سے معافی مانگنے لگے. اے اللہ، میں نے بہت سارے بچوں کے ساتھ نادانی میں ظلم کیا، مجھے معاف کر دیجئے. آج سے عمر قانون بناتا ہے کہ کسی بھی بچے کا وظیفہ دودھ چھڑوانے سے مقرر نہیں کیا جائے گا، اس کے دنیا میں تشریف لانے سے ہی مقرر کر دیا جائے گا. اس طرح حضرت عمر بن خطاب نے ایک ایک شخص کی روزی کا بندوبست کیا. جب مسند خلافت پر متمکن ہوئے اس وقت تنگ دستی تھی، فقر و فاقہ کا عالم تھا. کسی کو روٹی ملتی تھی، کسی کو نہیں ملتی تھی. حضرت عمر رات کو گشت کرتے، ایک ایک بھوکے کو تلاش کرتے، بیت المال سے اس کی خوراک کا انتظام کرتے. اور عمر بن خطاب نے اپنے دور خلافت میں پھر معاشرہ کو اس اسٹیج پر پہنچا دیا تھا کہ مکے اور مدینے کی گلیوں میں لوگ اپنی زکوٰۃ کو یوں ہاتھوں پہ لے کر پھرتے تھے، ہاتھوں پہ لے کر، اور آواز بلند کرتے تھے کیا کوئی ہے ہم پہ احسان کرنے والا؟ کیا ہے کوئی زکوٰۃ لینے والا؟ اس زکوٰۃ کو وصول کرے، ہم پہ احسان کر دے، ہمارا فرض ادا ہو جائے. پورے مدینہ میں زکوٰۃ کا مستحق کوئی نہ ملتا، زکوٰۃ کا مستحق کوئی نہ ہوتا. اس حد تک معاشی خوشحالی تھی، اس حد تک رزق اور روزی کی وسعت اور فراوانی تھی. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان. حضرت عمر کا دور خلافت و حکومت مثالی جو صرف انسان کے لیے ہی متفکر نہیں تھے کہ یہ کھا کے سوئے، بلکہ وہ حیوانوں کے لیے بھی کہتے تھے لو مات الکلب علی شطۃ الفرات لسئل ابن الخطاب. اگر نہر فرات کے کنارے پر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر بن خطاب سے سوال کیا جائے گا، عمر بن خطاب سے پوچھا جائے گا. اگر آج ہمارے حکمران حضرت عمر بن خطاب کے طرز حکومت کو اپنا لیں تو پاکستان کا مقابلہ کوئی ملک نہیں کر سکتا.
اغیار نے اپنایا اگرچہ ایمان نہیں لایا، غیر نے اپنایا اگرچہ ایمان نہیں لایا، وہ ترقی کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم حضرت عمر کے نام لیوا ہو کر بھی تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے عملی طور پر حضرت عمر بن خطاب کے طرز حکومت کو قبول نہیں، اسے اپنایا نہیں ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں عمر جیسا حکمران پیدا کرے۔ تمنا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہویدا ہو، تمنا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہویدا ہو، عرب کے ریگزاروں سے کوئی فاروق پیدا ہو، تمنا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہویدا ہو، عرب کے ریگزاروں سے کوئی فاروق پیدا ہو، مساوات و عدالت کا زمانے بھر میں چرچا ہو، وہی برقے تجلی افق پر پھر آشکارا ہو، بڑا چرچا ہے پھر قصرے جہاں میں اہل باطل کا، کوئی فاروق پھر اٹھے تو حق کا بول بالا ہو۔ پروردگار اگر کسی کو حکومت عطا کرے تو عمر جیسا مزاج بھی عطا کر، اگر کسی کو اقتدار عطا کرے تو عمر جیسا تحمل بھی عطا کر، اگر کسی کو مال عطا کرے تو عمر جیسا جذبہ سخاوت بھی عطا کر، مولا کریم اگر کسی کو منصب عطا کرے تو عمر جیسی صفات بھی عطا کر، پروردگار اگر کسی کو حکمران بنائے تو عمر جیسا دل بھی عطا کر۔ تو مثالی دور حکومت عمر کا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ امن و اطمینان بھی عام تھا اور رزق و روزی بھی عام تھی، نہ بد امنی تھی نہ معاشی تنگ دستی تھی، اور یہی کسی بھی بستی، محلے، گلی، شہر، ملک حکومت کے مثالی ہونے کی وجہ ہے۔ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت عمر بن خطاب کے اور دیگر صحابہ کرام کے